अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं डीआईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और इंस्पेक्शन अमीन बुखारी साहब हमारे गेस्ट हैं। अमीन बुखारी साहब से सबसे पहले तो पूछते हैं कि आपकी कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भट्ट साहब। अच्छा, अपने थोड़े से इब्तदाई तालीम और एजुकेशन के हवाले से और बैकग्राउंड के हवाले से बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पेशावर डिस्ट्रिक्ट पेशावर के एक नवाही गांव है कसरे सादात म्याखेल, और मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी अप टू कॉलेज लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल वो मैंने पेशावर से हासिल की। 2001 के मुकाबले के इम्तिहान जिसे CSS कहते हैं उसमें मैं शरीक हुआ और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं पूरे पाकिस्तान में 5वीं पोजीशन पे आया। और इसी तरह मुझे अपनी जो फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी, जो मैंने पहली चॉइस थी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उसमें मेरी एलोकेशन हो गई और 2004 में मैं ट्रेनिंग के लिए सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर आया और इसी तरह फिर नेशनल पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग ली और बाकायदा पुलिसिंग बतौर ASP 2006 में आगाज़ किया। अच्छा, आपने ASP के बाद कहाँ कहाँ रहे और DIG तक का जो सफ़र है इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। बतौर ASP मेरी थ्रोट सर्विस जो थी वो लाहौर में रही। डिफरेंट सर्कल्स में मैंने खदमात सर अंजाम दी और बतौर ASP भी मैं लाहौर और शेखपुरा में तैनात रहा। व्हेन आई वाज प्रमोटेड टू SSP तो आई वाज ट्रांसफ़र टू बलूचिस्तान में मैं SSP हेडक्वार्टर रहा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। और फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हुआ इस्लामाबाद में मैंने बतौर SSP काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट काम किया, बतौर SSP ऑपरेशन भी काम किया और इस तरह फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हुआ पंजाब वापस आ गया। पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पे तैनात रहा एंड देन आई गॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ DIG और बतौर DIG मैं DIG टेली कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट रहा हूँ, DIG एलीट रहा हूँ और 2 साल से अब मैं DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पंजाब के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, आपका बड़ा वसी तजर्बा है और ख़ास तौर पे आपने इंस्पेक्शन और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो काम किए हैं, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो 2024 है इस हवाले से आपके पास कितनी कंप्लेंट आई, तो उनका फर्दर आपने डिटेल से थोड़ा सा बताएं कि उन पर क्या एक्शन लिया गया। बट साहब, इससे पहले कि मैं आपको कंप्लेंट्स बताऊं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का। ये एक पंजाब इस सिलसिले में पायनियर है क्योंकि बाकी सूबों में अभी ये डिपार्टमेंट बन रही है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे आप पुलिस की वॉच डॉग कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस आर्डर के आने के बाद ये एक तासुर आम था कि पुलिस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और वो पावर जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा मैकेनिज़्म हो, एक ऐसा डिपार्टमेंट विद इन द पुलिस हो जो ख़ुद ही अपना एहतसाब करे। लिहाजा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच पंजाब का जो क़याम था वो अमल में लाया गया। अब ये जो डिपार्टमेंट है इनमें 3 ब्रांचेज़ है। एक को कहते हैं इंस्पेक्शन ब्रांच। ये वो ब्रांच है जो पंजाब भर के पुलिस स्टेशंस की इंस्पेक्शंस करती है और उनमें जो कमी कोताहियाँ होती है उनको पॉइंट आउट करती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको ठीक भी किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाता है। इसी तरह एक ब्रांच है इंक्वायरीज़। वो ब्रांच जो है वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कंप्लेंट आती है तो उस ब्रांच के ज़रिए उनकी इंक्वायरी अमल में लाई जाती है। और तीसरा इनका जो मेन ब्रांच है वो है कंप्लेंट ब्रांच। तो ये वो ब्रांच है जो किसी भी कंप्लेंट, किसी भी नौइयत का कंप्लेंट हो वो इस ब्रांच से मुताल्लिका है, ये उनको डील करती है। और ये इस तरह 3 ब्रांचेज़ हैं मेनली जो हमारे CPO यानी IG ऑफिस में काम कर रही है। और इसके अलावा हर रीजन में हमारा एक SP होता है जो SP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। ऑन दैट SP इज़ नॉट अंडर द कमांड ऑफ DPO, वो इंडिपेंडेंट होता है। लिहाजा अगर कोई कंप्लेंट उनके पास आती है तो वो इंडिपेंडेंटली उसको इंक्वायर करता है और जो भी हकायक हो उनको लिख के हमारे पास भेजता है और हम फिर IG साहब को पुटअप करते हैं। तो ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का जो कार्नर स्टोन है और जो IG साहब का एक विज़न है वो है 1787 कंप्लेंट सेंटर। ये 1787 कंप्लेंट सेंटर ये वो सेंटर है जो डबल शिफ्ट में काम करती है। इसमें लड़के लड़कियां जो कंप्यूटर ट्रेंड है वो बैठे होते हैं और वो कॉल्स भी रिसीव करते हैं, SMS भी रिसीव करते हैं और डिफरेंट ज़राए से कोई इन पर्सन भी आके कंप्लेंट कर सकता है, कोई
ای میل سے بھی کر سکتا ہے, ویب پنجاب پولیس کے ویب سائٹ سے بھی کر سکتا ہے. تو یہ 5-6 ذرائع ہیں جن سے کمپلینٹ ان کے پاس آتی ہے. جب یہ کمپلینٹ ان کے پاس آتی ہے یہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اور فوری طور پہ اس کمپلیننٹ کے پاس ایک ٹیگ نمبر ایشو ہو جاتا ہے. وہ ٹیگ نمبر اس کو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے اور ودن 24 آورز اس کمپلیننٹ سے متعلقہ پولیس افسر رابطہ کرتا ہے, کیونکہ 1787 اس کو ٹیگ نمبر ایشو کر کے متعلقہ پولیس ڈسٹرکٹ کو بھجوا دیتی ہے. وہ ان سے 24 آورز میں رابطے کے پابند ہے. جب ان سے رابطہ کر لیتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, ان کو سنتے ہیں اور پھر جو بھی نوعیت ہو اس کے کمپلینٹ کی, اس کی مختلف ٹائم لائن ہم نے رکھی ہے, اس مسئلے کو حل کرتی ہے اور پھر وہ ہمیں بھیج دیتی ہے اپنی رپورٹ. ہم اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور ہماری ایک ٹیم ہے جو اس کی آڈٹ کرتی ہے. اگر وہ مطمئن ہو تو ہم ان کی جو آؤٹ کم ہے دیٹ از کمیونیکیٹڈ ٹو دا کمپلیننٹ. اگر مطمئن ہم نہ ہوئے تو ہم پھر ایک اس کا ایک لیول ریز کر کے کسی سینئر افسر کے پاس بھجوا دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے. سو دس از ہاؤ complaints are received at the IG office and how these complaints are sent to the concerned districts and resolved, and throughout in this process the complaint is kept into the picture. اچھا, ان کا ٹائم لائن کے حوالے سے بتا دیں کہ ٹائم لائن کیا بنائی گئی ہے؟ ٹائم لائن ڈپینڈ کرتا ہے 3 دن سے لے کے 1 مہینے تک کا ہے ٹائم لائن. کیونکہ اگر کسی نے کمپلینٹ یہ کرائی ہے کہ میرا FIR درج نہیں ہو رہا تو اب اس میں مختلف نوعیت کے ہیں. کوئی کہتا ہے میری چوری کی FIR ہے, وہ تو فوری طور پہ 24 آورز میں ہم نے اس کا ٹائم لائن رکھا ہے. لیکن کوئی کہتا ہے کہ ریپ ہوا ہے, وہ سنگین نوعیت کا ہے, اس میں تھوڑا سا وہ جانچ پٹک کرنی پڑتی ہے کہ یہ نہ ہو کسی بھی گناہ پہ پرچہ درج ہو. اسی طریقے سے اور کوئی زمینوں کے تنازعات ہے جس میں بڑے کمپلیکیٹڈ کیس ہوتے ہیں تو ایک دم FIR اگر ہم لانچ کر دیں تو کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, لہٰذا اس پہ تھوڑا سا ٹائم لائن بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر انویسٹیگیشن سے متعلقہ معاملہ ہو, چونکہ انویسٹیگیشن از اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس, تو اس میں بھی فوری طور پہ کوئی نہیں ہم کہہ سکتے. جتنا ٹائم انویسٹیگیشن کو لگتا ہے اتنا ہی ٹائم ہم دے دیتے ہیں اور پھر فائنلی رپورٹ کمپلیننٹ سے شیئر کی جاتی ہے. لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ 24 گھنٹوں سے لے کے اپ ٹو 1 منتھ کا ٹائم ہے, ڈپینڈ اپان دا نیچر آف کمپلینٹ کہ کس قسم کی کمپلینٹ ہے. تو اسی طریقے سے پھر اس کو ریزالو کیا جاتا ہے اور کمپلیننٹ کو رابطے میں رکھا جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جن سے شکایت ہوتی ہے SHO سے, DSP سے, پھر دوبارہ کمپلین ان کے پاس چلی جاتی ہے, تو اس سلسلے کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے؟ اچھا, میں اس پہ بھی آتا ہوں, وہ بات پہ بیچ میں رہ گئی کہ کتنے کمپلینٹس 2024 میں آج تک کی تاریخ میں, ٹوڈے از 18 دسمبر, 1,41,000 کمپلینٹ ہمیں موصول ہوئی ہے. ان میں سے بیشتر جو کمپلینٹس تھے وہ آن لائن تھرو SMS اینڈ تھرو کال موصول ہوئی ہے. کچھ ایسے بھی ہے جو لوگ ان پرسن آئے ہیں یا کسی نے بائی پوسٹ بھی بھیجا ہے. سو 1,41,000 کمپلینٹس میں سے 60,000 کے لگ بھگ کمپلینٹس جو تھے دیٹ ور ریلیٹڈ ٹو نان رجسٹریشن آف FIR, یعنی ان لوگوں کا FIR نہیں درج ہو رہا تھا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. اسی طرح کوئی 25,000 کے لگ بھگ کمپلینٹس جو تھی وہ انویسٹیگیشن سے متعلقہ تھی. 22,000 کے قریب کمپلینٹس جو تھی وہ دیٹ ور اگینسٹ دا پولیس آفیسرز اینڈ آفیشلز. تو مختلف ان کیٹیگریز میں جو آپ نے کمپلینٹس کا پوچھا تھا یہ کمپلینٹس ہمیں موصول ہوئی ہے. اب آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ جن کے خلاف کمپلینٹ ہو تو انہی کے پاس جاتی ہے, یہ کسی ایک کا دو کا کیس میں تو ہو سکتا ہے کہیں غلطی سے ہو جاتی ہے. نارملی ہم نے ایک لیول رکھا ہے کہ جو ہمیں 1787 پہ کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے دیٹ از کمیونیکیٹڈ ٹو دا منیمم لیول از SDPO, DSP یا ASP, ان کو ہم بھیج دیتے ہیں. اور پھر اگر ان سے مطمئن نہ ہو تو پھر SP, SSP اینڈ دین DIG, اس طرح اوپر آتے جاتے ہیں. تو لہٰذا SHO تو اس لوپ میں ہے نہیں, لیکن سم ٹائم دا نیچر آف کمپلینٹ از لائک دس کہ وہ اس میں آپ کو SHO سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کوئی انکوائری ہو تو پہلے اس نے سنی ہوتی ہے پارٹیاں, تو ان کو ضرور لوپ میں لے آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے خلاف کمپلینٹ تھی انہی کے پاس آئی, ایسا نہیں ہوتا. وہ انکوائری کے لیے ظاہر ہے دونوں پارٹیوں کو بلانا پڑتا ہے اور ان کو سننا پڑتا ہے. تو ہم اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جن کے خلاف کمپلینٹ ہو ان کو نہ بھیجے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر رجسٹریشن آف FIR ہے تو وہ تو کرنی SHO نے ہی ہے, لہٰذا SHO کو الٹیمیٹلی اس کے درمیان آنا پڑتا ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی کمپلینٹ ہو اگینسٹ دا ایکسیسز آف پولیس آفیسرز یا آفیشلز, یا کوئی ایسی کمپلینٹ ہو کہ پولیس نے کرپشن کی ہے, کوئی مس یوز آف پاور کیا ہے, ابیوز کیا ہے,
تو پھر وہ ہم اپنے لیول پہ دیکھتے ہیں, یا تو ہم آئی جی آفس میں ان کو دیکھتے ہیں, یا جو ہمارا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے ریجن میں اس پی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, ہم ان کو بھیجتے ہیں. لہٰذا یہ 2 ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں. ایک اگینسٹ پولیس آفیسرس, وہ تو ہم کبھی بھی ان کو نہیں بھیجتے. جو کسی کا رجسٹریشن ایف آئی آر یا انویسٹیگیشن سے متعلقہ ہوتی ہے تو وہ ایک لیگل پروسیس ہے کہ آپ نے آئی او کو بتانا ہی بتانا ہے اور اس سے پوچھنا بھی ہے, کیونکہ تفتیش اس نے کرنی ہے. یا اگر رجسٹریشن ایف آئی آر ہے تو وی آر لیگلی اور بائی لا وی آر باؤنڈ to convey this to the SHO and to listen to his point of view also, کیونکہ الٹیمیٹلی SHO نے ہی ایف آئی آر درج کرنی ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ان سے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہی فیصلہ کرتے ہیں, نہیں, ان کو سنا ضرور جاتا ہے, فیصلہ پھر سینئر آفیسرز کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو 60,000 سے زیادہ شکایات آئی ایف آئی آر درج نہ کرانے کی, اور اس کے علاوہ پولیس والوں کے خلاف بھی 20-22 ہزار آئی انویسٹیگیشن, ان کا پھر فردر ہوا کیا ایف آئی آر اتنی درج ہو گئی یا ان میں سے چھانٹی کر کے کتنی اینڈ پہ رہ گئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. 60,000 کی کمپلینٹ تھی اور اس میں سے تقریباً کوئی 10,000 جو ایف آئی آرز تھی وہ ہم نے لانچ کر دی, کیونکہ ان کی جب انکوائری کی گئی تو اس میں حقیقت پائی گئی. جو بقیہ کمپلینٹس تھی وہ یا تو لوگوں نے خود لکھ کے دے دیا کہ ہمارا مسئلہ ریزالو ہو گیا, یا پھر ان کی رپورٹ یہ پائی گئی کہ وہ کوئی تنازع تھا زمین سے متعلقہ اور وہ سول لیٹیگیشن ہے اور وہ عدالت میں بھی چل رہا ہے. تو ظاہر ہے سول لیٹیگیشن میں پھر ایف آئی آر ہم نہیں درج کرتے, وہ چونکہ سول نیچر کے کیسز ہوتے ہیں اور وہ عدالت میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سول نیچر کے کیسز کو کرمنلائز کرے اور مخالف فریق کو مقدمہ بازی میں پولیس کے ذریعے الجھائیں. تو اس طرح ہم پھر ان چیز کو جانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو فائل کر دیتے ہیں. لہٰذا کوئی 10,000 کے لگ بھگ تو ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے. جو بقیہ تھی اس میں سے کچھ لوگوں نے خود وڈرا کی اور کچھ ہماری انکوائریز میں وہ جو کوگنیزیبل افینسز ثابت نہ ہوئی. اچھا, جو پولیس والوں کے خلاف اس طرح کی شکایات ہے کہ انہوں نے حبس بھیجا میں رکھا, تشدد کیا, ٹارچر کیا, یا ایف آئی آر درج نہ کی اور اس کے بعد رشوت مانگی, تو اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کے بعد پولیس والوں کے خلاف ایکشن کیا ہوا اور کس درجے کا, یعنی کانسٹیبل سے لے کے ایس پی لیول تک کس طرح وہ سزائیں دی جاتی ہیں؟ بہت 22,000 کمپلینٹس آئی تھی. اب اس میں ساری یہ نہیں تھی کرپشن کی, نہ ساری ایبیوز پاور کی تھی. وہ یہ تھے ہم گئے, انہوں نے ہمیں سنا نہیں, اس نے مجھے ٹائم دیا, میں 2 دفعہ چکر لگے. کچھ کمپلینٹس اس طرح فریولس ہوتی ہے جو اتنی سیریس نہیں ہوتی. لیکن جو باقاعدہ سیریس قسم کی کمپلینٹس تھی وہ تھی 500 کی ہم نے انکوائری کی اور اس میں سے 321 کمپلینٹس ور فاؤنڈ کریکٹ. انکوائریز میں ثابت ہوا کہ 321 جو لوگ تھے انہوں نے کمپلینٹ صحیح کی تھی اور اس میں پولیس والے قصوروار تھے. تو اس میں متعلقہ پولیس والوں کے جو کنسٹیبل تو شاید اس میں نہ ہو, لیکن جو اپر سبارڈینیٹ اے ایس آئی, سب انسپکٹر اینڈ اپ ٹو ایس پی لیول کے آفیسر کے خلاف ہم نے انکوائری کی, ان کے خلاف لکھا. اس میں اب آپ کا نیکسٹ سوال یہی بنتا ہے نا کہ کیا سزائے, جی یہی پوچھنا تھا. تو وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہوتا ہے اور کوئی پولیس رولز ہوتے ہیں جن کے تحت ہم پابند ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کا. لہٰذا ہم جج اور جیوری خود نہیں بن سکتے. تو ہم اگر ہم نے انکوائری کی تو پھر سزا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, لیکن ہم سزا دیتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ تو پھر اگلا کمپلینٹ یہ آئے گی نا کہ یہ انہوں نے ہی ہمارے خلاف انکوائری کی, انہوں نے ہی پھر فیصلہ کیا. لہٰذا جو ہماری انکوائری کی رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے فورم پہ جاتی ہے, جو بھی متعلقہ ریجن ہوتا ہے ان کے آر پی او کے پاس, اور وہ دیکھتا ہے. اور نارملی تو وہ ایگری کرتا ہے, لیکن دیر آر سرٹن کیسز جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مثلاً ایک کنسٹیبل ایک دن غیر حاضر ہو, تو اب وہ نارمل روٹین میں جو اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے, لیکن فرض کرے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو اور اس دن کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو, کوئی سیریس قسم کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کے, اس دن ایک بندہ غیر حاضر ہے, تو دونوں میں فرق ہے. لہٰذا وہ چونکہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, فیلڈ آفیسرز ہیں, وہ پھر اس چیز کو ذرا ٹیلی کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا. تو نارملی تو ہم سے ایگری کرتے ہیں. اگر کہیں سلائٹلی ڈس ایگریمنٹ آ جاتے ہیں تو وہ سزا میں تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اور وہ اگر ہم نے مائنر ریکمینڈ کی ہے تو ہو سکتا ہے وہ میجر دے دے, یا ہم نے میجر ریکمینڈ کیا ہوتا ہے اور وہ لینینٹ کر کے اس کو مائنر کر دیتا ہے. تو وہ بھی پھر ہمیں کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے, اور اگر ہم متفق نہ ہو تو ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کریں, ہم اس سزا سے مطمئن نہیں ہیں. لیکن بہرحال سزا دینے کا جو اختیار ہے وہ پولیس رولز کے تحت فیلڈ کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ ہے آر پی او اینڈ ڈی پی او, تو وہ انہوں نے دینی ہوتی ہے اور ہم انہی کے پاس بھجوا دیتے ہیں. اچھا, یہ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد رواں سال اگر دیکھا جائے تو اے ایس آئی, ایس آئی, انسپیکٹر
اس لیول تک کہ کتنے افسران کو جو ہے نا وہ میجر سزائیں ملی, یعنی معطلی کی یا برخاست کی, وہ اگر آپ ہمیں فیکٹس اینڈ فگر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں تو وہ کافی ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے نالج ہوگی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایس پی جس کے خلاف ایکشن ریکمینڈ ہوا ہے, 14 ڈی ایس پیز, 31 یعنی 31 انسپکٹر, 88 سب انسپکٹر, 57 اے ایس آئی, 32 ہیڈ کنسٹیبل, 93 کنسٹیبلز, سی ٹی ٹی کارپورل 4, اور اس طرح یہ مختلف رینکس کے یعنی اپ ٹو ایس پی لیول کی ہے. اب اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ایس پی کو سزا دینے کا اختیار آر پی او یا ڈی پی او کا نہیں ہوتا. وہ ان سم کیسز ایون آئی جی صاحب بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر وہ پی ایس پی افسر ہے تو دیٹ از سینٹ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. وہ مجاز فورم ہے جہاں پہ ان کو سزا یا ان کو معاف کرنا ہو یا ان کو فائل کرنا ہو یا سزا پنشمنٹ دینی ہو تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہم بھیج دیتے ہیں. اگر وہ پروونشل افسر ہو تو ان کو ڈی ایس پی لیول تک آئی جی صاحب دیتے ہیں, اگر اس سے اوپر ہو تو چیف سیکرٹری دیتے ہیں. لیکن وہ مختلف جو بھی فورم ہے ان پہ وہ جاتی ہے, اور ظاہر ہے پھر سزا کے خلاف ان کو اپیل کا حق بھی حاصل ہوتا ہے. تو اگر ان کو سزا ایک فورم سے مل جاتی ہے اور دوسرے فورم پہ جا کے وہ بعض اوقات سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے, سزا وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہے اور لیگل پروسیجر ہے تو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ پی ایس ٹی یعنی پنجاب سروس ٹریبیونل ہے, تو اکثر و بیشتر جو ہماری میجر پنشمنٹ کی سزائیں ہوتی ہے وہ ادھر چیلنج ہو جاتی ہے, اور پھر چونکہ ان کو عدالت کا ایک ہائی کورٹ کے برابر اختیار حاصل ہے تو وہ اگر سیٹ اسائڈ کر دے, ہم کسی کو ڈسمس کرے, وہ ری انسٹیٹ کر دے, تو بہرحال وہ پھر ہم باؤنڈ ہے کہ ہم ان کو فالو کریں, اور دس ہیپنس مختلف مواقع پہ. اچھا, آپ پنجاب کے 700 تقریباً 20-25 تھانے ہیں, ان کی آپ اوریجن آپ موجودہ تعداد بھی بتا دیں, اور ان کی آپ انسپیکشن بھی کرتے ہیں, تو تھانوں کے کیا حالات ہیں؟ جو ماڈرن تھانے بنائے گئے ہیں وہ کس طرح ہیں, اور جو دور دراز کے تھانے ہیں ان کی انسپیکشن کیسے کی جاتی ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں. اچھا, یہ بڑا آپ نے امپارٹنٹ نقطہ اٹھایا. جو حاجی صاحب ہے اس نے ایک تو یہ ایک بڑا آپ سمجھے ایک ریولوشنرائز کیا پنجاب کے تمام پولیس اسٹیشنز کو, اور میں خود انسپیکشن پہ گیا ہوں دور دراز, یعنی آپ سمجھے بکر, میاوالی, بہاول نگر, جو کہ بالکل ہی دور ہے اور پسماندہ ٹائپ کنسیڈر ہوتے ہیں. ادھر کے تانوں میں یقین کریں آپ جائیں تو آپ کو بالکل ہی کوئی فرق نہیں لگے گا کہ جس طرح لاہور کے بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہر چیز, وہ ٹوکن والا سسٹم ہے, کمپیوٹرائز ہے ہر چیز, فرنٹ ڈیسک آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں, اور بڑے خوبصورت قسم کے آفیسز بنائے گئے ہیں. اور یہ اجی صاحب نے اس میں بڑا کام کیا, اور تمام پنجاب کے تانوں کو سپس ڈکلیئر کیا, کیونکہ سپس ہے اسپیشل پولیس اسٹیشنز. تو یہ اسپیشل پولیس اسٹیشنز پہلے کوئی پنجاب کے تھے کوئی 15-20 کے لگ بھگ, اور ان میں ہر فیسلٹی حاصل تھی, یعنی فرنٹ ڈیسک, کمپیوٹرائز چیزیں, جو بھی کمپلینٹ آتی ہے فوراً ٹیگ نمبر جاری ہو جاتا ہے. تو ان کا بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا تھا. پھر آجی صاحب نے کہا کہ ان تمام تانوں کو ہم اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن سپس ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور اب ایز آف ٹوڈے all police stations of Punjab have been declared as SIPs, Special Initiative Police Station. اس کا مقصد یہ ہے اسپیشل انیشیٹو کا کہ وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو تانے کے اندر نہیں جانا پڑتا, فرنٹ ڈیسک پہ ہی آپ کے تمام جو ڈیلنگ ہے وہاں ہو جاتی ہے, اور وہ اندر ان کا اپنا سسٹم ہے, وہ خود ہی آپس میں کرتے ہیں, کمپلیننٹ کو اندر نہیں جانا پڑتا. اگر کبھی جانا پڑے گا تو وہ پھر جانا پڑے گا اس کو انویسٹیگیشن میں, اور وہ آئی اوز کے روم ہے وہ بھی بڑے خوبصورت قسم کے اور بڑے فرنیچر اس میں ہے, ہر چیز وہ کمپیوٹر سے مزین ہے. اس کے علاوہ جو ہماری پولیس فائلز میں ضمنیات پہلے لکھی جاتی تھی اور اس کو پن سے لکھا جاتا تھا, اور اکثر و بیشتر یہ کمپلینٹ آتی تھی کہ وہ ضمنیت تبدیل ہو گئی, اب اس ضمنیوں کو کمپیوٹر پہ لکھ کے اسی دن چڑھایا جاتا ہے. لہٰذا ایک دفعہ اگر ضمنی لکھی جائے تو وہ آن لائن ہو جاتی ہے, لہٰذا کوئی آئی او چاہے بھی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ سپس کی ہے جو چیدہ ان کے نکات میں نے آپ کو بتا دیے. اب ان کے انسپیکشن کا آجی صاحب نے ایک بڑا مربوط قسم کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز اینڈ ایس پیز جو مختلف ریجن کے مختلف یعنی کراس اوور کرتے ہیں کہ سرگودا ریجن ہے تو وہ گجراوالا ریجن میں آ جاتے ہیں, گجراوالا والے ملتان میں چلے جاتے ہیں, اس طرح کراس اوور کر کے وہاں آفیسر جا کے ان کے پولیس اسٹیشنز کو انسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہمارے آفیسرز بھی جو جس ریجن میں تعینات ہے ان کے پولیس اسٹیشنز کو وزٹ کرتے ہیں اور ان کو
ایک ایک چیز جو ایک پروفارما ان کے لیے بنایا ہے ان کو چیک کرتے ہیں کہ یعنی کوئی انلیگل کسٹڈی میں تو نہیں ہے، وہاں پہ ایف آئی آرز کی کمپلینٹس کتنی ہے اور وہ کیوں پینڈنگ ہے یا پینڈنگ ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح کسی پہ کوئی تشدد تو نہیں ہو رہا، جو ایک چیک پوائنٹس ہے اس کے وہ کر کے بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی آر رجسٹرز ہیں یا ضمنیات ہے یا باقی پولیس کے 25 رجسٹر ہوتے ہیں ان تمام کو وہ ملاحظہ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے پھر ہمیں بھجواتے ہیں اور ہم پھر اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں۔ اگر ریکٹیفائی وہ بر وقت نہیں ہوتے پھر ان کو مختلف سزائیں دی جاتی ہے۔ تو ابھی تک کا جو ہے ہمارے انسپیکشن 2023 میں تقریباً 4000 سے زیادہ انسپیکشن ہوئے ہیں مختلف پولیس اسٹیشنز کے۔ اب ہم نے اس وقت تک کی تعداد جو ہے وہ 2000 کے لگ بھگ ہے 2024 میں۔ تو یہ ایک کمپلیشن آف ریکارڈ ہوتا ہے جو نارملی پولیس میں بہت ایک کورٹس ان چیزوں کا بڑا نوٹس لیتی ہے کہ جب وہ ریکارڈ منگا لیتی ہے تو کمی بیشی پائی جاتی ہے، لہٰذا اب اس انسپیکشنز کی وجہ سے کافی حد تک ہم نے اوور کم کیا ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا 100% ہو گیا ہے لیکن کافی حد تک امپرومنٹ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم وی ول امپروو اٹ فردر۔ اچھا، سی پی او آفس میں جو آپ کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے جو ٹیلی فون بہت وغیرہ لگائے ہیں جہاں وہ آتی ہیں ساری کمپلینٹس، اس میں کتنے آپ کے ممبرز ہیں اور اس وقت آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے؟ کیا اس میں مزید اسٹرینتھ کی ضرورت ہے؟ کوئی آئی جی صاحب کو آپ نے اس حوالے سے پرپوزل دیا ہے؟ جو ہمارے سی پی او یعنی آئی جی آفس میں یہاں ہم ایک ہمارے ایڈیشنل آئی جی ہے، میں بطور ڈی آئی جی کام کر رہا ہوں، اور دو ہمارے، ایک ہے اے آئی جی انسپیکشن، ایک ہے اے آئی جی انکوائریز، اور ایک ہے اے آئی جی کمپلینٹ۔ یہ 3 آفیسرز ہیں جو اپنی برانچز کی وہ لک آفٹر کرتے ہیں۔ دے آر اسسٹڈ بائی ڈفرنٹ نمبر آف سپرڈنٹس، کلرکس اینڈ منسٹریل اسٹاف۔ تو الحمدللہ آئی جی آفس میں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ بھی عملے کی کوئی کمی نہیں ہے، جو ایس پیز ہیں دے آر اسسٹڈ بائی سوٹیبل نمبر آف آفیسرز، جو انسپکٹر ڈی ایس پیز ہیں وہ تقریباً پورے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں لاجسٹک کا ایشو آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے تو جس ریجن میں ہم جاتے ہیں تو ہم ڈی پی او کے آفس میں نہیں بیٹھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے پریمس میں بیٹھتے ہیں پھر وہی کمپلینٹ آئے گی کہ یار یہ تو اکٹھے بیٹھے ہیں تو انہوں نے ہماری کیا شکایت کرنی ہے، کیا اس کو حل کرنا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کسی جگہ پہ رہے تاکہ ان پہ وہ اثر نہ ہو کہ یہ ڈی پی او کے آفس میں ہے یا آر پی او کے آفس میں ہے اور ان کے زیر اثر ہے۔ ایک انڈیپینڈنس کا تاثر دینے کے لیے ان کو ہم نے انڈیپینڈنٹلی جگہ، اب ظاہر ہے ہر ریجن میں ہمارے پاس آفیشیل جگہ نہیں ہے تو کئی جگہوں پہ ہم نے رینٹڈ بلڈنگز لیے ہیں جس میں ہمارے آفیسرز بیٹھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ پھر رینٹڈ جو بلڈنگز ہوتے ہیں وہ پرپس بلٹ نہیں ہوتے، یعنی وہ پولیس کے حساب سے تو نہیں بنے، وہ گھر ہوتے ہیں اس طرح، وہ تھوڑا سا پرابلم ہے اور یہ آئی جی صاحب کے نوٹس میں ہے اور وہ ان پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس چیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ لاہور کی تقریباً اس وقت جو آبادی ہے 2.25 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے اور 25,000 کے قریب پولیس اہلکار ہیں، ان کے خلاف بھی شکایات آتی ہیں، تو لاہور کے جو معاملات ہیں پولیس کے اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، لاہور از اے میٹروپولیٹن سٹی، ظاہر ہے آپ 2 کروڑ آبادی، آپ کو دنیا کے بہت سے ممالک میں اتنی آبادی شاید ہو، یعنی پورا ملک 2 کروڑ کی آبادی کا نہیں ہوتا، یہ ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو جہاں اتنا بڑا شہر ہوتا ہے اور آبادی ظاہر ہے اور پولیس وہی 25,000 ہے، تو یہ ایک وہ پولیس ٹو پاپولیشن ریشو کا فرق آ جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ جتنا میگا سٹی ہوتا ہے ان میں ڈفرینٹ قسم کے کرائمز آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک انانیمٹی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک گلی سے نکلتا ہے تو کوئی اس کو نہیں جانتا، تو وہ ڈکیتی چوری کر کے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے ہر ترقی یافتہ، آپ نیو یارک کو لے لیں، آپ لنڈن کو لے لیں، ان جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی کرائم ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کرائم ہونے کے بعد کیا پولیس متعلقہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، جو ملزمان ہے ان کو اریسٹ کرتی ہے، ریکوری کرتی ہے کہ نہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ لاہور پولیس کا بہت اچھا اس میں امپریسو وہ ہے کہ بہت ہینیس قسم کے کرائم ہوئے ہیں اور لاہور پولیس نے ان کو ٹریس کیا ہے، اور ڈفرینٹ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کرائم ہوگا اور ان کو سالو بھی کیا جائے گا اور پولیس ہوگی، تو یہ ایک لازم و ملزوم چیز ہے۔ کرائم نہیں ہوگا تو پھر تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی نا، تو اس لیے کرائم ختم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی شرح کم ہو سکتی ہے، اور اس میں ہر آفیسر کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میں اس شرح کو کم کروں۔ تو انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ، اور
थ्रूट पंजाब जो है वो ये अजी साहब फोर्टनाइटली मीटिंग करते हैं क्राइम, और इस हवाले से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस मुख्तलिफ आते रहते हैं लॉ एंड आर्डर के, इस हवाले से भी बड़ा क्राइम इफेक्ट होता रहता है. एनी हाउ इंशाल्लाह यू विल सी विजिबल इम्प्रूवमेंट इन द कमिंग डेज. बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने बड़ा डिटेल से हमारे नाज़रीन को बताया कि पुलिस के ख़िलाफ़ भी इंस्पेक्शन हो रही हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं, और जितनी भी पुलिस के ख़िलाफ़ 1787 पे शिकायत आती है उनका फौरी तौर पर इजाला किया जाता है. तो आपका बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाक. इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. अपने मेज़बान इजाज़ में बट को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.